अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल की नज़्म तुलूए इस्लाम को मुकम्मल तौर पे तशरीह और ख़ुलासे के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले की ये 10वीं किस्त और आखिरी किस्त है और इससे पहले हम इसकी 9 किस्तें यानी 9 बंद की अलग अलग तशरीह कर चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आखिर में हम इस नज़्म को मुकम्मल तौर पे समराइज़ करेंगे ताकि हम इस नज़्म को मुख्तसरन एक ही नशिस्त में समझ लें। सबसे पहले उन हालात की बात करते हैं जिन हालात में ये नज़्म लिखी गई। हालात कुछ इस तरह के थे कि पूरी दुनिया में मुसलमान ज़वाल का शिकार थे, मुसलमानों पे तबाही आई हुई थी। एक तरफ पूरा यूरोप हमारे हाथ से निकल चुका था, सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल, हिजाज़ मुक़द्दस यानी आजकल जिसे आप सऊदी अरेबिया कह रहे हैं, उसमें उस्मानियों के ख़िलाफ़ बगावत, ये तमाम इलाके आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से मुसलमानों का ज़वाल वहाँ पर था। मगर हिंदुस्तान में हालात इसके बिल्कुल मुखालिफ थे। हिंदुस्तान में मुसलमान एक तहरीक लेकर उठ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए, और यही तहरीक बाद में तहरीक पाकिस्तान या पाकिस्तान मूवमेंट कहलाई। अब यहाँ ये एक चीज़ देखिए कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का ज़वाल यानी गुरूब, सूरज का गुरूब होता है ना, तो आप इसे गुरूब कहिए, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में मुसलमानों का उरूज यानी तुलू। अब आप अल्लामा इकबाल का इसी नज़्म का वो शेर सामने लाइए जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अब आप ये जो सिनेरियो मैंने आपको दिया है, जो हालात आपके सामने रखे हैं, उन्हें अपने जहन में दोहराइए और फिर इस शेर को देखिए। बिल्कुल वाज़े तौर पर ये शेर उसी ज़माने के हालात की अक्कासी कर रहा है और हालात इस शेर को समझा रहे हैं और ये शेर उन हालात को समझा रहा है। तो फिर चलते हैं इस नज़्म के मुकम्मल एक ही दफ़ा में ख़ुलासे की तरफ। उम्मीद है कि आप इसे बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे एक ही नशिस्त में। पहले बंद में आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक उठने वाली तहरीक का ज़िक्र किया है और आगे चलकर इस तहरीक के कामयाब होने की पेशगोई की है। साथ साथ यूरोप ने जो मुसलमानों पर एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ था, एक जंग मुसल्लत की हुई थी, उसका भी यहीं पे ज़िक्र करते हैं और बताते हैं कि यूरोप ने ये जो तबाही मचा रखी थी, ये दरअसल मुसलमानों के जागने की बुनियाद बनी और इसी ने दरअसल मुसलमानों को नींद से जगाया। दूसरे बंद में मुस्लिम उम्मा का हिंदुस्तान में फिर से यकजा होना और उधर उस्मानियों के साथ होने वाली ज़्यादती का ज़िक्र है। कहते हैं कि ठीक है, उस्मानियों पर गम का पहाड़ टूटा है, मगर दूसरी तरफ इस आजमाइश ने मुसलमानों को नींद से जगा दिया है और मुसलमान फिर से फ़िरका बंदी और लिसानी तआस्सुब से निकलकर एक उम्मत बन रहे हैं और इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये शाख उम्मत मुहम्मदी अब फिर कामयाब होगी और नए वतन में
دین ابراہیم و محمد کا پھر طلوع ہوگا۔ تیسرے بند میں مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام یاد دلا رہے ہیں تاکہ مسلمان غفلت اور بیداری سے نکل کر صحیح معنی میں اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن جائیں۔ ساتھ ہی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ مقصد ہمیں یوں ہی بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے خون کی بھی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ ہمیں خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ چوتھے بند میں مسلمان کی زندگی کا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ مسلمان سے کیا تقاضا کرتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ملی یکجہتی، جوش اور جذبہ، یقین محکم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بہادری، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا فقر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا یقین، اور سب سے بڑھ کر مضبوط ترین ایمان۔ اگر ایک مسلم ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ عام انسانوں کے مقابلے میں بہت بلند مقام پر فائز ہوتا ہے۔ پانچویں بند میں فرماتے ہیں غلامی کی زندگی سے نجات حاصل کرنا ہمارا اولین مقصد ہے۔ جب مسلمان مومن کے درجے پر فائز ہوتا ہے تو پھر دنیا اس کے اشاروں پر چلتی ہے، اس میں ابراہیمی نظر پیدا ہوتی ہے اور وہ غلط اور صحیح کو واضح طور پر سمجھ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ملازم اور آقا کا فرق انسانیت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو باہمی تعلق کے ساتھ ایک مضبوط معاشرہ ترتیب دینا چاہیے۔ چھٹے بند میں فرماتے ہیں جرمنی اور ترکی کے مابین جو جنگ ہوئی تھی اس میں جرمن اگرچہ اعلیٰ جنگی سامان اور مہارت رکھتے تھے مگر ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، جبکہ ترکوں کے پاس جنگی لحاظ سے کچھ نہ تھا مگر وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور مضبوط ایمان رکھتے تھے لہٰذا کامیاب ہوئے۔ مسلمانوں کی اس کامیابی پر فرشتے بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اہل ایمان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں ایک جگہ شکست دی جائے تو وہ دوسری جگہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد انہیں حاصل ہوتی ہے۔ ساتواں بند یہاں مسلمانوں کو ان کی اہمیت بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ مسلمان ہی دراصل اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے، لہٰذا اسے اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے۔ ہر طرح کی لالچ، خوف، نا اتفاقی، فرقہ واریت سے پاک ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر چھپی توانائیوں اور طاقت کو پہچانیں تاکہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح اسلام دشمنوں کے ساتھ سخت گیر اور اسلام دوستوں کے ساتھ ریشم کی طرح نرم و ملائم رہیں۔ آٹھواں بند آج بھی انسان پرانے فرسودہ بادشاہی نظام کا شکار ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ بادشاہت کو جمہوریت کا نام دے دیا گیا ہے۔ بادشاہت میں انسان کے اوپر ایک فرد حکمرانی کرتا ہے اور جمہوریت میں 200، 400، 600، 1000 اس طرح سے ایک پورا جتھا لوگوں پر حکومت کرتا ہے۔ مزید یہ کہ نئی تہذیب کی چمک دمک میں انسان کو مست کر دیا گیا ہے اور اس طرح دنیا میں چند افراد وہی جمہوری ٹولہ اکثریت کا خون پی رہے ہیں۔ یہ فرسودہ نظام دراصل جھوٹ اور جھوٹے وعدوں کے علاوہ کچھ نہیں، جبکہ مسلمان کو باعمل ہونا چاہیے، اس کا ظاہر و باطن ایک ہو
اور اس کی زندگی کا مقصد فرسودہ نظام کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو اس زمین پر نافذ کرنا ہے۔ تحریک پاکستان اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ نواں اور آخری بند، خود سے کہتے ہیں کہ یہ امت اب پریشان حال ہو چکی ہے اور حالات کی وجہ سے اس امت کی چیخیں نکل گئی ہیں، مگر یہ بات بہت اچھی ہے کہ امت کی اس وقت یکجہتی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں۔ حالات ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سازگار ہیں اور ان کی تحریک کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض حاصل ہے، جو مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے، اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے نشو و نما انہی کی ایک شاخ امت محمدی کے خون سے ہو رہی ہے۔ ثابت ہوا کہ ہمارا خون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس امت کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب اے مسلمانوں، آؤ میرا ساتھ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں پھولوں کی طرح اس دنیا میں پھیلائیں، تاکہ صدیوں سے پریشان حال انسانیت ایک ایسا نظام زندگی پا سکے جو نافذ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا باعث بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسمان سے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ لہٰذا نوجوانوں، یہ پوری نظم آپ کے سامنے ایک خلاصے کے طور پر آ چکی۔ اسے اپنے ذہنوں میں رکھیے، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے، اپنے آپ کو اس مقصد کا پابند کیجیے۔ آپ کا بحیثیت مسلم نوجوان یہ فرض ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو اس کی اصلی حالت میں اس دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، یہ دشمنوں کی جو سازشیں ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس میں سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ مسلم نوجوان کو اس راستے سے ہٹا دیا جائے جو دین کی طرف جاتا ہے۔ آپ کو بہت سی ایسی چیزوں میں الجھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے لے لیجئے کہ مسلم نوجوان کو انہوں نے اس کے مزاج کے مطابق تقسیم کیا، اور جس کا جو مزاج تھا اسی کے مطابق اسے ایک گروہ میں ڈال دیا۔ اس طرح سے نوجوان گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں باہمی لڑائی اور جھگڑے پیدا کرنے کا باعث بنے۔ نظام خلافت جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے نافذ کیا، وہی دراصل نظام حکومت ہے جو اسلام نے نافذ کیا، یا جو کہ اسلام چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی نظام دیکھتے ہیں، چاہے وہ سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، مارکسزم ہو، کیپٹلزم ہو، ڈیموکریسی ہو یا کنگ شپ ہو، یہ تمام کے تمام باطل نظام ہیں، اور جب تک یہ اس دنیا میں چلتے رہیں گے انسانیت فلاح نہیں پا سکتی۔ انسانیت کی فلاح کے لیے وہی ایک اسلامی جمہوری نظام، جسے مختصراً نظام خلافت کہیں گے، اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، پاکستان جب آزاد ہوا تو جو نظام حکومت یہاں پر قائم کیا گیا وہ ڈیموکریسی تو نہیں تھا،
وہ تو نظام خلافت تھا، اس میں چاہے آپ ایک شخص کو سربراہ مملکت بنا دیں، اسے گورنر جنرل کا نام دے دیں، اسے پریزیڈنٹ کا نام دے دیں، اسے امیر المومنین کا نام دے دیں، اسے امیر المسلمین کا نام دے دیں، اسے امیر پاکستان کا نام دے دیں، چاہے کچھ بھی دے دیں، لیکن آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کا جو سربراہ مملکت کے طور پہ انتخاب ہوا تھا، کیا باقاعدہ ایسے الیکشن ہوئے تھے؟ نہیں ہوا تھا نا، وہ تو ایک قوم کی طرف سے ووٹ تھا۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلسل جو قائد اعظم کو مل رہا تھا کہ انہیں اپنا رہنما تسلیم کیا ہوا تھا، انہی کو پھر سربراہ مملکت بنا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد وہ لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے، پاکستان کی آزادی کے مخالف تھے، وہ آ کر پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گئے اور انہوں نے مسلمانوں میں پہلے نمبر پر فرقہ واریت پھیلائی، دوسرے نمبر پر صوبائی تعصب پھیلایا، تیسرے نمبر پر لسانی تعصب پھیلایا، اور اس طرح سے مسلمانوں کو مسلسل تقسیم در تقسیم کرتے چلے گئے تاکہ مسلمان یکجا ہو کر نظام خلافت کی بات کبھی بھی نہ کریں۔ نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے لیے نظام خلافت کو چن لیجئے اور یہی آپ کا مقصد حیات ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے دین اسلام نافذ ہو اس ملک میں، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ علامہ اقبال نے جو کہا تھا اپنی نظم میں کہ اس تحریک کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض حاصل ہے جو مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے۔ میری ایک ویڈیو کے سلسلے میں کافی ایسے سوالات سامنے آئے۔ ایک سوال یہ بھی آیا کہ کیا علامہ اقبال اور قائد اعظم مسلمان تھے؟ میں نے جواب دیا جی 100%۔ تو ان صاحب نے اگلا سوال پوچھا کہ تو پھر وہ شیو کیوں کرتے تھے؟ اب بتائیے کہ شیو کرنا نہ کرنا اس چیز کو ہم لے کر بیٹھ گئے، اور جو میں نے کہا تھا ایک قسط میں کہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا اور پاکستان کو کافرستان کہا گیا، وہ انہی باتوں کی بنیاد پر تھا۔ اگر آپ قائد اعظم کی تقریروں کو دیکھیے، ان کے اقوال دیکھیے، تو وہ تو جگہ جگہ قرآنی آیات کو کوٹ کر رہے ہیں، بلکہ ایک جگہ تو ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا؟ آپ گورنر جنرل بنے ہیں، آپ بتائیے پاکستان کا آئین کیا ہوگا؟ تو انہوں نے بالکل صاف اور واضح جواب دے دیا کہ میں پاکستان کا آئین بنانے والا کون ہوتا ہوں؟ یہ آئین تو مسلمانوں کو 1400 سال پہلے دے دیا گیا ہے۔ اب اس سے زیادہ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ خیر، بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو تقسیم کیا گیا، تقسیم در تقسیم کیا گیا۔ دیکھیے، آپ کا مزاج اگر مذہبی ہے تو آپ کو مذہبی فرقوں سے جوڑ دیا گیا۔ آپ کا مزاج اگر پولیٹیکل ہے تو آپ کو سیاسی جماعتوں سے جوڑ دیا گیا۔ آپ کا مزاج اگر ایگریسو ہے، آپ اگر شدت پسند ہے، تو پھر آپ کو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ڈال دیا گیا۔ آپ اگر کسی لسانی تعصب کو ذہن میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو لسانیت کی طرف ڈال دیا گیا۔ آپ اگر اپنے صوبے کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ کو صوبائی تعصب میں ڈال دیا گیا۔ آپ کی کمزوری کو دیکھا گیا اور آپ کو اس گروہ میں ڈال دیا گیا، اور اس طرح سے آپ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ ایک ہو جائیے، متحد ہو جائیے، تمام فرقہ واریت کو چھوڑ دیجئے، لسانی تعصب کو چھوڑ دیجئے، صوبائیت کو چھوڑ دیجئے۔ اب تو شہروں میں تعصب ڈالا جا رہا ہے، شہروں کو حقوق کی جنگ میں گھسیٹا جا رہا ہے، شہری تعصب نوجوانوں میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو اپنی طرف نہ آنے دیجئے۔
اپنی پہچان ایک رکھیے مسلمان، حتیٰ کہ آپ پاکستان، سعودی عربیہ، ایران، عراق، افغانستان یہ بھی مت سوچیے، یہ ممالک بھی مسلم ممالک ہیں، آپ وہاں کے نوجوان بھی آپ کے بھائی ہیں، سب متحد ہونے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ متحد ہوں گے تو پھر دشمن کمزور ہوگا، اگر آپ آپس میں لڑیں گے تو دشمن مضبوط ہوگا، دشمن کو مضبوط نہ ہونے دیں۔ یہ نظم تو ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ اس نظم کے خلاصے کو بار بار دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اشعار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح کی مزید نظمیں ہیں جو میں آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ وقت ملا تو، لیکن جب تک آپ کے سامنے اس چینل پہ جو نظمیں ہیں، جو کلام ہیں، ان کے خلاصے دیکھیے، بار بار سوچیے، سمجھیے، اپنے اندر ایک انقلاب برپا کیجیے، اپنے اندر ایک طوفان برپا کیجیے۔ اگر آپ کے اندر طوفان ہوگا تو باہر کا طوفان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر آپ اندر سے کمزور پڑ گئے تو باہر 10 طوفان ہیں جو آپ کو تباہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو دوستوں آپ کے ساتھ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔